पेन का इंट्रोडक्शन भी हो गया है और इमोशनल पेन्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम ज़रा थोड़ा फिज़िकल पेन्स को, डिज़ीज़ेज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और लोग तो फँसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले लोगों को भी जो सिम्पटम्स आते हैं, वो फिज़िकली होते हैं। ये रवैया आम तौर पर जो रखा जाता है, ये बहुत गलत होता है कि नफ़सियाती अमराज़ जो होते हैं, उनका फ़िज़िकल कोई किरदार नहीं होता। सिम्पटम्स जो होते हैं, उनका जो दबाव होता है, वो जिस्म ही बर्दाश्त किया करता है। और ये फ़िज़िकल डिज़ीज़ ही होती है। इसको मैं जब कहता हूँ कि नफ़सियाती अमराज़, तो मैं जिस्मानी अमराज़ के साथ ही उसको मिला के बात किया करता हूँ। तो अब ये एक बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को लग जाती हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हमें, मुझे महफ़ूज़ रखे। बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं दुनिया में, शुगर हो जाती है लोगों को, कैंसर हो जाता है, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो लग ही जाया करती हैं। और इससे तो इनकार नहीं है कि जब आए हैं तो फिर बॉडी ने टीयर तो होना ही होना है, और उसके उसने पुराना होना है, और उसने अपने रिसोर्सेज लूज़ करने हैं, और उसके नतीजे में बीमारी, इम्यूनिटी कम होनी है और बीमारियां हमें लगनी हैं। और कुछ खुराक से लग जाती हैं, लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है उससे लग जाती हैं, ड्रग्स लग जाती हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं जो सभी को पता है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल असल बात यह है कि जिस्मानी तकलीफ़ हो या ज़हनी तकलीफ़ हो, कोई भी दुख हो, कोई दर्द हो, कोई रोग हो, और ख़ास तौर पे इस वक्त मैं फ़िज़िकल पेन के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो हमारी बॉडी की पेन्स होती हैं, और उसमें बीमारी भी ऐड करेंगे हम। उनका मुकाबला करने के लिए उनको समझना पड़ता है। अब उनको समझने का एक तरीक़ाकार होता है। इसको कहते हैं कि अपने आप को एजुकेट करना, सेल्फ एजुकेशन चाहिए होती है आदमी को। और ये एक अलग तरह का सिस्टम होता है। और ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता जैसे वर्ल्डली जो एजुकेशन सिस्टम काम करता है कि पहले माँ बाप सिखाते हैं, फिर उसके बाद टीचर सिखाते हैं, फिर उसके बाद सीनियर्स सिखाया करते हैं, उस्ताद होते हैं, वो कारीगरों को अपने पेशे में महारत सिखाया करते हैं, तो व्हीलर साहब के साथ काम करते हैं। ये सारे मामला जो चलते हैं, ये ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता जैसे अभी ये मैंने आपको ट्रेडिशनल सिस्टम दिखाया है। जब इंसान किसी गहरे मसले में धंस जाता है ना, किसी बीमारी में फंस जाता है, अब अपने अपने आप मामलात को जहन में रखते हुए, चूँकि मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे, तो इसमें अपने आप को तालीम देकर खुद ही अपनी तरबियत करनी होती है। और कुछ मकामात पर कुछ वक्त हमारे यहाँ ऐसे हम पर गुज़रते हैं जब माहरीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, और फिर कुछ दाना लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनको अबरार कहा गया है कुरान पाक में, और वो सातज़ा होते हैं, रूहानी होते हैं। उलमा कराम की ज़रूरत पड़ती है, कुरान को समझने के लिए भी पड़ती है। तो हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि 80% तकरीबन आप ये समझिए कि काम हमें खुद ही करना पड़ता है। मैं तो वैसे 100% नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि बात का एक तरीक होता है, एक करीना और सलीका होता है करने का, तो 10-20% काम जो है, और वो बहुत बड़ा है, उसकी मैं कोई उसकी जगह कम नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर रहा, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी अपनी अहमियत है। तो लेकिन असल काम जो होता है वो इंसान खुद करता है। यानी अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ़ को, अपने रोग को, अपने दुख को, अपने कर्ब और बला को हर तरफ से घेर कर उसका मुकाबला करना होता है। और इसके लिए इल्म हासिल करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और इस जंग के दौरान जो आदमी की अपनी बीमारी के साथ हो रही होती है, वो कोई भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, हालात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ ना आगे सारी चीज़। तो इसमें अगर आप इल्म हासिल करते हैं साथ-साथ, अगर आपका इल्म बढ़ रहा है हर रोज़, अगर इम्प्रूव कर रहा है, तो आप एडवांस लेवल पे फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर डिज़ीज़, टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम, टुवर्ड्स योर ट्रॉमास, वो चेंज होने लगता है। यानी कि उस पेशेंस वाला होने लगता है। मैं सब्र की बात कर रहा हूँ। और सब्र को तो मैं शायद बहुत दफ़ा बयान कर चुका कि एक तो बात ये कि इल्म के साथ आया करता है। दूसरी बात ये है कि ये इतने ईज़ी, इतने एंशिएंट टूल्स नहीं है, ये बड़े एडवांस टूल्स हैं, मैंने पहले भी बताया है। ये हर सिचुएशन के हिसाब से शेप शिफ्टिंग करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म हुआ करते हैं। तो इनके ऊपर तो बात होती रहेगी, जब तक हम ज़िंदा हैं बात करते रहेंगे। और जो फिर इल्म मिलता है और उसके साथ सब्र का जो रवैया होता है, उससे जो नताइज बरामद होने की इंसान को उम्मीद होती है, उसके लिए भी एक ख़ास तरह का रवैया दरकार होता है, जिसको तवक्कल कहा जाता है।
ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ پر، ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ پر، ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے نالج پہ، ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے بڑی کلیئر آئی کے ساتھ، کلیئر ویژن کے ساتھ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، تو توکل پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کو پیدا کیا نہیں جاتا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کریں جی، توکل کریں جی، تقوی اختیار کریں جی، کیسے کریں، ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنا ہے، تو جبر کے مترادف ہوتا ہے۔ سپریشن کی فارم میں لوگ اس کو ڈسکرائب کیا کرتے ہیں اور تعلیم دیا کرتے ہیں، جبکہ اگر کچھ بھی نہ کیا جائے، صرف علم کو بڑھایا جائے، تو یہ تینوں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان کے رویوں میں اترا کرتی ہیں اور اس کو ایک اچھا اور عقل مند انسان بنایا کرتی ہیں، اس کی مدد کیا کرتی ہیں۔ اور ان دونوں رویوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو صبر اور توکل کا بتایا ہے، چونکہ ان کے ساتھ ساتھ ہی پرہیز جو ہوتا ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے تقوی ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آیا کرتا ہے۔ گارڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، روکنا پڑتا ہے چیزوں سے، بے شک وہ آپ فوڈ سے روکیں، بے شک وہ آپ ہیبٹ سے روکیں، بے شک وہ آپ سنز سے اپنے آپ کو روکیں۔ روکنے کا مطلب تقوی ہوتا ہے، روکنے کا مطلب گارڈ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے وزڈم کے ساتھ سمجھا کر روکنے کو کہتے ہیں، ورنہ جبر کے ساتھ کچھ وقت کے لیے تو کام کرتا ہے، ٹیمپرری سلوشن کے طور پہ تو آتا ہے اور ٹیمپرری ریلیف بھی دیا کرتا ہے، لیکن لانگ رن میں لمبی جنگیں جو ہوتی ہیں نا، جن کو میں لمبے پینڈے کہا کرتا ہوں، ان میں پھر انسان کے اعصاب ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور وہ پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ تو علم کو بڑھانا ہوتا ہے، اور اپنی بیماری یا تکلیف کے بارے میں جو علم ہوتا ہے وہ ایک تو دنیاوی علم ہوتا ہے، وہ تو لینا ہی لینا ہے، وہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آگے بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد کی طلب ہوتی ہے، نماز قرآن سے مدد لی جاتی ہے، تسبیحات سے مدد لی جاتی ہے، ذکر سے مدد لی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات مسنون دعاؤں سے مدد لی جاتی ہے۔ بہت بڑا ہمارے اندر لوپ ہول ہے، اور کوشش تو کر رہے ہیں، کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، جتنا لوگوں کو اس چیز پر ایجوکیٹ کر سکوں۔ خود بھی نہیں کرتا تھا ایک طویل عرصہ، بھی کچھ 7-8 سال پہلے شروع کی ہیں، اس سے پہلے کہا تھوڑی بہت پڑھ لیں، بس ایسے ہی چلتا تھا۔ اور پھر صبر کے ساتھ نتائج کا انتظار کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس ساری بات کو اگر میں بالکل مختصر کر کے کروں، جیسے لوگ کہتے ہیں مختصر بات کیا کریں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود کو کاؤنسلنگ کی سٹیج سے آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات کی ہے نا کہ خود کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں میریکل ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میریکل ہوتے ہیں، اور وہ میں ان میں سے ایک آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ اف یو کیپ ایجوکیٹنگ یور سیلف، اگر آپ چلتے رہتے ہیں تو آپ پر ایک وقت آتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کنسلٹ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ آبویسلی بڑے آگے جا کے وہ اور طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، ضرورت تو ہر وقت ہی رہتی ہے۔ لیکن عام طور پر جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جیسے سائیکولوجیکل پیشنٹ، جو سائیکوٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے سائیکولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ تو میں تو اس کے اوپر کوئی بات کروں گا تو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ تھوڑا شاید کوئی سنے تو وہ اعتراض کرے اس چیز کے اوپر، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ اس پہ تھوڑا اعتراض کریں۔ میں نے کتاب میں اس پہ مفصل بحث کی ہوئی ہے کہ اٹ ڈزنٹ ورک ان لانگ رن، یہ چیز کام نہیں کرتی۔ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی طرح کی پیچیدگیاں اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، تو آپ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اندر سے، اپنی بیماری کے خلاف، اپنے ٹراما کے خلاف۔ آپ کا جو سیلف ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ قداور ہونے لگتی ہے، اور آپ کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آنے لگتے ہیں۔ اس کا جو ٹیرر ہوتا ہے، جو اس کی ہیبت ہوتی ہے، جو اس کی اپیرنس ہوتی ہے آپ کے سامنے، جس سے آپ تھر تھر آدمی کانپتا ہے، وہ کم ہونے لگتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اوکے، آئی کین ٹاک ٹو مائی سیلف، آئی کین ڈیل ود مائی سیلف، نو پرابلم، آئی نیڈ ہیلپ، آئی نو دیٹ آئی نیڈ ہیلپ، آئی نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ، کوئی پرابلم نہیں، کسی بھی ٹائم میں ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن آئی ایم ہیئر، آئی ول سی۔ تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس پیدا ہوا کرتا ہے، علم کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ اور اگر میں اس کو اور مختصر کرنے کی کوشش کروں تو یہ بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، یہ مجھے رومی کی 2 کوٹس کے ساتھ سمجھ آئی تھی۔ ایک کوٹ میں پہلے ڈسکس کر چکا، درد کا علاج جو ہے، درد کی شفا جو ہے وہ درد میں ہوتی ہے۔ رومی نے فرمایا، اس کو فارسی میں کہا، درمان درد در درد است۔ جو درد کا درمان ہوتا ہے نا، جو آرام ہوتا ہے، وہ درد کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور انگلش میں کہتے ہیں دی کیور فار دی پین از ان دا پین، ایسا کچھ ہی بنتا ہے۔ اور پھر ایک میں نے کوٹ اور پڑھی تھی کہ میک یور پین یور فیول، یہ رومی نے کہا تھا، اور اس پہ بہت دیر میں رکا رہا کہ کیسے بناؤں اپنی پین کو اپنا فیول کیسے بناؤں۔ تو ابھی یہ آپ کو جو بتاتا جا رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہے نا سارا کچھ،
کہ آپ کو پین آئی ہے تو آپ اس کو اپنا فیول بنا لیں، آپ اس پہ کام شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو بڑا کر دے گا. جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی بول رہا ہوں یہ دو چیزوں کا رزلٹ ہے. ایک تو میرا جو انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کا ٹراما تھا، اور اس کے ساتھ جو میرا اسپرچول جو جرنی چلا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اپنے نفس کی پہچان کے لیے، تو یہ میری پین ہے، یہ میرا ٹراما ہے، تو یہ میری میزری ہے، یہ میرے زخم ہیں جو آج میری طاقت بن گئے ہیں. کتنی سامنے کی بات ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ تکلیف اور دکھ جو ہے اس میں دباؤ آتا ہے. اب میں بار بار نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہا، آپ سمپل یہ سمجھ لیجیے. اب جو میں کہوں گا تکلیف اور دکھ، تو جس کو فزیکل ہے وہ فزیکل کے حوالے سے سوچ لے، جس کو سائیکلوجیکل ہے وہ سائیکلوجیکل کے حوالے سے اس کو دیکھ لے، ایک ہی بات ہے. تو جب کوئی بھی تکلیف یا دکھ ہم پر آتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں دباؤ پڑتا ہے، اور یہ دباؤ ہر طرف سے پڑتا ہے. یعنی جسم پر دباؤ پڑتا ہے، ذہن پر دباؤ پڑتا ہے، حالات اور واقعات آدمی کو دباتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ دباتے ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے قہر الرجال، لوگوں کا غصہ، لوگوں کا غضب، اور وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور آپ کو دبایا کرتے ہیں. اور پھر اب جیسے لے لیں بیماری انسان پہ چڑھ جاتی ہے، دباؤ ڈال دیتی ہے. کبھی غربت دبوچ لیتی ہے، کاروبار میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، کبھی گھر والے دشمن بن جاتے ہیں. بس کامن ایگزامپلز ہیں نا، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، ماں بیٹے سے لڑ پڑتی ہے، بیٹا باپ سے لڑ پڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. ایک ہی وجہ ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تب تعلقات ٹوٹتے ہیں. یا پھر بدگمانی بھی ہوتی ہے. اور اس طرح کے دباؤ آ جاتے ہیں آدمی کے اوپر. جیسے آپ لے لیں کہ باہری دنیا، ایکسٹرنل ورلڈ میں ہمارے اوپر دوست اچانک دشمن بن جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کل جس کے ساتھ بہت دوستی تھی وہ آج ہمارا دشمن بن گیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی معاملات ہمیں دنیا میں دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بھی ہوتا ہے کہ بالکل اجنبی اور غیر لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کا کچھ دیر پہلے کوئی پرابلم، کوئی کانفلکٹ، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ آپ کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی راستے میں آپس میں راستے ٹکرا جایا کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ گیا ہے. ایسی چیزیں پڑ سکتی ہیں. اچھا، اب یہ جتنے بھی میں نے دباؤ کا ذکر کیا ہے نا، یہ جو ساری زندگی ہمارے اوپر چلتا رہتا ہے، اس کا سامنا انسان نہیں کرتا. باڈی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ کیا ہے؟ وہ چیزیں ہی لگی ہیں جو سب کو پتہ ہے. اس کا جو سامنا کرتا ہے نا، وہ ہمارا دل کرتا ہے. بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے ہمارے مائنڈ پہ سٹریس آتا ہے، ادھر سے ہی آتا ہے، یہاں سے، مطلب یہاں سے ہوتا ہوا ادھر آتا ہے اور یہاں سے یہاں کو پہنچتا ہے. یہ اتنا لاجیکل چین ہے کہ جب باہر سے دباؤ آتا ہے تو انٹلیکٹ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، آدمی اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جسم کو انرجی کون دے رہا ہے؟ مائنڈ کو انرجی کون دے رہا ہے؟ سردار کون ہے؟ ہارٹ. تو ہارٹ پہ دباؤ آتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بات کی ہے، دلوں کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو وزڈم ہے وہ ہارٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ ذہن کو نفس سے تعبیر کرتا ہے اور دل کو عقل سے تعبیر کیا کرتا ہے، اور دل اندھے ہو جاتے ہیں اور دل سوچتے نہیں ہیں اور دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آیاتیں مبارکہ ہیں وہ اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تو یہ سارے معاملات ذہن کی طرف، یعنی کہ نفس انسان کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں. تو اور پھر احادیث مبارکہ بھی یاد آتی جا رہی ہیں، آگے نکلنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس سارے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انٹلیکٹ پہ جتنا بھی دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے نا، مائنڈ جن چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایک ٹول پے کر رہا ہوتا ہے، ایک پرائس پے کر رہا ہوتا ہے. وہ پرائس ہے ہماری مینٹل انرجی. ہماری مینٹل انرجی جو ہوتی ہے، ذہنی توانائی جو ہوتی ہے، اس کو بیک کر رہی ہوتی ہے ہماری فزیکل انرجی، یعنی کہ ہماری باڈی کی انرجی. کیونکہ اتنی یہ خوبصورتی سے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، انسان، ہیومن بینگ از سو ایکسپینسو کریشن، سو ایکسپینسو کریشن. سبحان ربی العلیٰ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ کیا بات کریں. اب وہ جتنی بھی باڈی کی انرجی ہے اسی کی وجہ سے تو ہمارا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے، اسی کے اوپر سروائیو کر، کیونکہ خرچنی تو اس نے جسم کی انرجی ہے. اگر باڈی ٹھیک ہے، یو نو آل آف دس کائنڈ آف اسٹف، میں نے اب اس پہ کیا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. میرا کویشچن یہ آتا ہے کہ یہ ساری جو انرجیز ہمارے اندر آ رہی ہیں، جو سارا میں نے آپ کو سائیکل دکھایا ہے، سینسیشنز کا، فیلنگز کا، احساسات کا، جذبات کا، سوچوں کا، ذہن کا، ہماری باڈی کا، اور ہمارا مقابلہ کرنے کا، اس سارے ایکوپڈ ہو کے اس سارے فنونیما کے ساتھ وچ از کالڈ باڈی. تو اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ایک
ایک نیوکلیئر ایک پمپنگ اور ایک آرگن ہے جو بلڈ کو پمپ کر رہا ہے اور وہ انرجی کو پروڈیوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس سے آگے تو ہم بند ہیں نا. جب واللہ عالم اللہ کلیلہ ہے کہ روح کیا ہے. اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں جی آپ روح کے بارے میں کیا روح کے بارے میں بات کروں، مجھے پتہ ہی کھ بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت کامل بھی ہے، کچھ لوگوں کو دیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اللہ کے امر سے ہے، اور اگر اصلاح کر گئے تو جا کے جنت میں دیکھ لیں گے. اگر کچھ بات پتہ لگ گئی تو آپ کو بتا دیں گے. فی الحال تو کچھ بھی نہیں پتہ، اور نہ ہی اس کی جستجو میں پڑھتے ہیں. کہا گیا قرآن پاک میں فرمایا ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ دل کے اوپر سارا پریشر آتا ہے. اب یہ آپ بات کسی کارڈیک جو ہیں اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھیے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. آلموسٹ یہ اسپرچولی ہوتے ہیں لوگ. جب بہت زیادہ اسپیشلائزیشن پہ لوگ چلے جاتے ہیں، اسپیشلی ہارٹ کے اور برین کے ایکسپرٹس جو سرجنز ہوتے ہیں اور جو پروفیسرز ہوتے ہیں، کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اسپرچویلٹی پیدا ہو جایا کرتی ہے. کیونکہ جب یہ آرگنس کو، اور اس قسم کے کمپلیکس آرگنس کو جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں اور جس کو ہم دل کہتے ہیں، جب اس کے اوپر ایک زندگی گزارتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ انسائٹس ایسے آتے ہیں جس سے ان کو بڑی حیران کن ڈسکوریز ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ مسٹیکل ہو جایا کرتی ہیں. جیسے دیکھیے نا، کوئی اس میں اچنبے والی تو بات نہیں ہے کہ جو میتھمیٹیشینز ہیں وہ بھی اپنی عمر میں جب بہت زیادہ میتھ سے پیار کریں گے تو وہ مسٹیکل ہو جائیں گے، تھوڑے صوفیانہ ہو جایا کرتے ہیں. تو اگر تو دل مضبوط ہے، اگر تو دل پرسکون ہے، اگر دل بے چین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، تو سہ جائے گا، ریکور کر جائے گا اور انسان سنبھل جائے گا ایٹ دی اینڈ. لیکن اگر دل بے چین ہے، بے چین کیوں ہے؟ کہ جو وہ انرجی پیدا کر کے دے رہا ہے باڈی کو، اور جو ایک لیچ کی طرح اوپر مائنڈ اس کے اوپر بیٹھا ہوا اس سے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، سک کر رہا ہے اس کی انرجی کو، اگر تو وہ اسراف میں اڑ رہی ہے، مطلب سوچوں کے خلجان میں اڑ رہی ہے، پاگل پونے میں اڑ رہی ہے، عورتوں میں اڑ رہی ہے، obsessions میں اڑ رہی ہے، دولت میں اڑ رہی ہے، زمین جائیدادوں میں اڑ رہی ہے، اپنے بچوں کے پیچھے اڑ رہی ہے، اگر وہ مال و متال اور عہدے پانے کے لیے اور اپنی عزت کے بت کھڑے کرنے کے لیے اڑائی جا رہی ہے، بے دریغ اندھا دھند اڑائی جا رہی ہے، تو دل بے چین ہو جائے گا کیونکہ ریزلٹس نہیں آ رہے نا. دیکھیے ایک پوری ہیرارکی ہے، ایک ہر ایک چیز دوسرے سے بندھی ہوئی ہے. تسبیح کے دانہ میں سے ایک دانہ آپ کیسے نکالیں گے؟ بکھریں گے تو سارے ہی بکھریں گے، بچیں گے تو سارے ہی بچیں گے. اگر ہارٹ بچے گا تو باڈی اور مائنڈ بھی بچ جائیں گے، مائنڈ بچے گا تو ہارٹ اور باڈی بھی بچ جائے گی. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر تو مائنڈ بس ایک اف یو آر، میرا ایک دوست تھا اس نے ایک دفعہ ایک ٹرم یوز کی کہ وی آر لیونگ ٹوائز، اینڈ میں آج ششکار اٹھا کر واٹ اے بیوٹیفل ٹرم. اف وی آر لیونگ ایز ٹوائز، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور ہمارے اندر کوئی سنجیدگی اور متانت نہیں ہے، غلطیوں کوتاہیوں کی بات نہیں ہے، محبت بھی ہو جایا کرتی ہے، عورتوں سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دولت بھی تھوڑی بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور کبھی اپنے بچے بھی اچھے لگتے ہیں. ہمارے اللہ نے ہمارے دل کے اندر ڈالی اعتدال پہ رہنی چاہیے. اگر تھوڑا آگے چلے گئے تو پیچھے آ جانا چاہیے نا، واپس آ جانا چاہیے، ریکوری کرنی چاہیے. لیکن اگر ایک آدمی گر گیا ہے، اس پٹ فال کے اندر ہی گر گیا ہے نا، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہی اس کی زندگی بن گیا ہے، تو اس کا دل بے چین ہو جائے گا. اور دل بے چین ہو جائے گا تو پھر وہ آگے، میں اس میں تو بولتا ہی اب رہوں گا نا، سارے پیٹرنز اور گلینڈز اور ہارمونز اور کیمیکلز اور یہ ایڈرینالین اور کارٹیسول اور یہ آپ کے پیچوٹری گلینڈز اور یہ سارا کچھ جو بھی آپ کے وائٹامنز ہیں، اور وائٹامن بی ہے، اور آپ کا وائٹامن ڈی ہے، اور اے ہے، اور سی ہے، اور یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی. سیکریشن بند ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے انزائمز نہیں بننے شروع ہوں گے، اور آپ کے اندر وہ آ جائیں گی، کیا کہتے ہیں اس کو، ایچ پائلوریز کلونیل ہو جائیں گے ان چیزوں کے اندر. سٹمک اپسیٹ ہو جائیں گے، ایسیڈیٹیز زیادہ بڑھ جائیں گی آپ کے اندر، ریفلکسز آنے لگ جائیں گے، گیسٹرائٹس ہو جائے گا، ایبڈومینل میں پرابلم آ جائیں گے، گٹ خراب ہو جائے گا آپ کا، آپ کی انتڑیوں کے اندر موومنٹ سلو ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. ایجنگ فیکٹر کو آپ تیز کر لیں گے اپنے کو، اور جسم جو ہے وہ پینک کر جائے گا، مطلب سروائیو کرنے کی کوشش میں تیز سے زیادہ کہتے ہیں ایمرجنسی ہو گئی ہے، فائٹ اور فلائٹ کا سسٹم جو آن ہو گیا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے اس ایشو کو. جب ہم یہ والی بات کر رہے ہیں نا ہارٹ کی، تو اب ہارٹ اگر ہو گیا پریشان تو پرابلم یہ ہوتی ہے، میں تو یہاں تک بھی آتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو گیا پریشان کوئی بات نہیں، خیر ہے، زندگی گزارنے کے لیے وہ جو ماڈیفکیشن والا ماجول ہے نا، جو کمپوننٹ ہے وہ ٹھیک ہے، لوگ کرتے سروائیو کر رہے ہیں، ہوتا نہیں ہے سروائیو.
डैमेजेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, होल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, जैसे वो मून पे क्रेटर्स बने हुए हैं ना, चांद पे इतने बड़े बड़े शगाफ, वो मेट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड्स ने मार मार के ऐसी तैसी की हुई है। उसी तरीके से इंसान के अंदर बड़े बड़े डैमेजेस आने लग जाते हैं। क्यों आने लग जाते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि फ़ैसले गलत होने लग जाते हैं। इफ़ योर हार्ट इज़ एंक्शियस, इफ़ योर हार्ट इज़ डिप्रेस एंड अंडर स्ट्रेस, हाउ कैन यू सी थिंग्स क्लियरली? हाउ कैन यू एनालाइज क्लियरली? आप जस्टिस कैसे कर सकते हैं? आप सच्चाई तक कैसे पहुंच सकते हैं? विजन इज़ ब्लर्ड। मैं एक बात आपको बताऊं, अंदर की मशीनरी से सारा कुछ, ये जो मैंने अभी बयान किया है ना, ये जब सारा कुछ थोड़ा सा ठीक होना शुरू होता है ना, तो यहाँ से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी तो शुगर लगा लेना चाहिए। अभी जो आपको आसमान का रंग नज़र आता है ना, ये कुछ लोगों के लिए वैसा नहीं है। ये रंग वाइब्रेंट होते हैं, लूसिड होते हैं, चमकदार होते हैं। और अगर आप डिप्रेस हो जाते हैं तो ये रंग फीके हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। इनके अंदर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बच्चों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपका जानवरों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाया करता है, दरख्तों में, फूल पौधों में, पहाड़ों में, नेचर में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, कम्युनिकेट करने में, इंजॉय करने में। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि लाउजी एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहा, अच्छा म्यूज़िक सुनने में, अच्छी किताबें पढ़ने में आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि लंबी बात क्यों करते हो? करनी पड़ती है, अब इस बात को छोटा कैसे करूं? तो इंसान करते क्या है कि गुस्से में फिर एक्सीडेंट्स करके बैठ जाते हैं, हादसात कर देते हैं, और या फिर डर खौफ का शिकार होकर पस्त हो जाते हैं। और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि डिप्रेशन एंग्जाइटी में घुस जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तस्बीह की जाती है। पहले भी बयान कर गया कि सूरह राद की 28वीं आयत में है, फरमाया कि सुन लो, जान लो, दिल अल्लाह की याद से ही इत्मीनान पाया करते हैं। तो क्यों कहा अल्लाह ताला ने? जो लोग बहुत डीपली अंदर जाके देखते हैं, मेरी बात को मारें गोली, कोई और किसी बंदे से पूछ जाके पता कर लेना, मेरी बात से तो आप कंट्राडिक्ट कर सकते हैं तो कर जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कि जो लोग बहुत डीपली अंदर जाके देखते हैं ना, उनको ये बात पता है कि कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने आप को खुद ठीक कर सकें। कोई कैपेसिटी नहीं है। जब फरमान जारी हो गया आपसे, फरमाया नेचर नहीं चेंज हो सकती, तो नहीं हो सकती ना। और फिर 40-45 साल लगा के भी तो देख ही लिए हैं ना, पता लग ही गया कि चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर तस्बीहात करनी पड़ती है ना, अल्लाह को याद करना पड़ता है, उसकी स्टेटमेंट को टेस्ट करना पड़ता है। अल्लाह बंदों को आजमाता है, तो कभी कभी बंदे भी अल्लाह को लाड में कहते हैं, अच्छा से वैलिडेट करके देख लेते हैं। अल्लाह तो हक है, अल्लाह तो सच है, अल्लाह ताला को वैलिडेशन का क्या नौज़ुबिल्लाह खौफ होगा? तो देख लो, चेक कर लो, करके देख लो, तस्बीह करके देख लो, मेरा जिक्र देख लेना, दिल इत्मीनान पाते हैं कि नहीं इत्मीनान पाते हैं। तो अगर पा गए तो वैलिडेट हो गया ना। टेस्ट ही नहीं करते हम लोग, वक्त ही नहीं देते। और अगर वक्त देते हैं तो उसको मंथ्स में देते हैं। और फिर मैं कहता हूँ डिवाइन इंसल्ट है, और लोग कहते हैं ये किस किस्म का लफ्ज़ है। मैं कहता हूँ खुदा अल्लाह के बंदो, वो अभी भी मैं 2-3 दिन पहले भी एक कमेंट, एक साहब कह रहे हैं आप तो दिनों महीनों, आप तो सालों की बात ऐसे करते हैं जैसे नूह की उम्र लेके आए हैं लोग। और नहीं भाई, मैं ऐसे बात नहीं करता। अगर 20-20, 25-25 साल के बेड़े गर्क किए हुए हैं, तो एक एक, दो दो, तीन तीन साल नहीं दिए जाते अल्लाह ताला को? इतने क्या वो अर्जेंट नोटिस अल्लाह ताला को भेज रहे हैं कि बस अभी अभी कर दे, अभी कर दे? तो ऐसे तो नहीं, उजब तो नहीं हुआ करता ना। हर चीज़ का एक प्रोसीजर हुआ करता है। तो ये वो इत्मीनान है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि मैं देता हूँ। और हम लोगों की मत ऐसी मारी गई है, हम लोगों का, वो कहते हैं ना, अकूल को सलब कर लिया गया है, अकलें बंद कर दी गई हैं। वो कहते हैं ना, कुरान उठा लिया जाएगा क़यामत की निशानी, मुझे तो हदीस का नंबर याद नहीं है। तो ऐसे ही है, अकल उठ जाएगी तो जहनों से उठ जाएगा, लोग अल्लाह को याद करना बंद कर देंगे, लोग इस चीज़ से भाग जाएंगे, मुतरफ़र हो जाएंगे। तो ऐसे ही उठेगा ना। और बुखारात में तो नौज़ुबिल्लाह तब्दील होकर नहीं उठना, लोगों ने छोड़ देना है उसको। अब आई डोंट नो कि कैसे और कैसे हो सकता है ये, तो इसका रास्ता तो यही समझ आता है। हम लोग इस इत्मीनान को जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि मेरी याद से आते हैं, वो उस इत्मीनान को हम लोग कैफियत के अंदर ढूंढते हैं, हम लोग उसको सेटिस्फेक्शंस के अंदर ढूंढते हैं, हम लोग उसको चिल्लों के अंदर ढूंढते हैं, मुराकबों के अंदर ढूंढते हैं, डीप ब्रीदिंग्स में ढूंढते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में जाकर ढूंढ रहे होते हैं। हम लोग उसको पीरों फ़कीरों के पास जाकर ढूंढते जाएँ, मैं नहीं खिलाफ, मैंने क्या करना है, मैं तो सिर्फ बात अपनी बता सकता हूँ। हम लोग उसको इस्तगराक में ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग उसको जज़ब में ढूंढ रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन में उसकी तलाश कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है मेरी याद में है। और हम कहते हैं नहीं, हमें बात समझ आ गई, लेकिन आपकी याद के लिए हम ज़रा आंखें बंद करके और थोड़ा सा गूफी होना चाहते हैं।
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو کہاں پھرے جاتے ہو، اور اللہ کا بندہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کہاں پھرے جا رہے ہو. اور بھی اللہ کے بندے بہت کہتے ہوں گے، مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا میں بھی پھرا ہی جاتا تھا، مجھے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ مچھلی جب اپنا پتھر چاٹ کے مڑتی ہے نا تو پھر اس کو سارا کچھ سمجھ آتا ہے. اور یہ جو لوگ تسبیح کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں نا، ان کو یہ اطمینان جو ہوتا ہے نا، ان کو فیل ہوتا ہے، ان کو دل کی مضبوطی فیل ہوتی ہے. اور یہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد فیل ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ الحمد للہ ایسے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، سارے ڈپریسڈ ہی نہیں ہیں جو مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں یا ملنے آئے تھے. مجھے ایسے ایسے ذکر کرنے والوں سے بھی بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جو 50 50 سال سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. جو اتنی اتنی دیر سے اللہ کو ایک عمر گزری ہے تیری یاد میں، اتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اللہ نے بھوک افلاس ان پہ طاری کر رکھی اور بیماریوں سے ان کو نڈھال کر دیا، اور اولاد کی اور مال کی اور جان کی ہر طرح کی آزمائشوں سے ان کو پرکھا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ ہیں، ایسے عجیب لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرنے سے باز ہی نہیں آئیں گے. تو لوگوں نے تو اتنے بڑے بڑے امتحان بھی دیے ہیں، اور یہاں پر تھوڑے سے 1 2 سال کی بات کر دیں تو کچھ لوگوں کو پرابلم ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، دل کی مضبوطی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، یہ دباؤ کے وقت دکھائی بھی دیتی ہے. اور یہ دباؤ کے وقت دکھائی ایسے دیتی ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے نا، جب وہ کہتے ہیں نا چھا گیا وقت آ گئی، یکدم آتا ہے اچانک. دیکھیے برے وقت جو ہوتے ہیں نا کئی قسموں اور نسلوں کے ہوتے ہیں. ایک برا وقت وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ رینگتا ہوا کسی ٹرنٹولا کی طرح، کسی اسپائڈر کی طرح آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے جالے بننے شروع کرتا ہے، اور آپ اس کو کافی سالوں تک دیکھتے رہتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں، برش اسائڈ کرتے رہتے ہیں کہ اوکے آئی ول سی، آئی ول ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اور پھر آپ کے ارد گرد جالا تان دیتا ہے، پھر آپ کا سانس بند ہونے لگ جاتا ہے. اور کچھ برے وقت ایسے ہوتے ہیں جو آنن فانن آتے ہیں، جیسے ایک دم کالی گھٹا سے رات کے اندھیرے میں کڑاکا پڑتا ہے نا بجلی کا، وہ ایسے آپ پہ نازل ہوتے ہیں. اور پھر کچھ برے وقت ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کمبینیشنز کے مکس کے ساتھ آپ کے اندر آتے ہیں، پیچھے سے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہائٹ پہ پہنچتے ہیں یعنی کلائمیکس پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ کڑاکے مار کے آپ کے سامنے اپیئر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، مسنون دعائیں کرنی چاہیے. لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ تسبیح اور ذکر کرتے ہیں نا، ایک تو مجھے اس کی فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کرتا ہے صحیح ریکارڈنگ کہ نہیں کرتا. اچھا ڈسٹریکٹڈ، جسٹ گیو می اے سیک. تو جو لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وٹنس بنایا ہے تو گواہی دے دیں. کچھ آپ کی گواہی کو دیکھنے پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہوں گے، ان کے کام آ جائے گی. اور وہ گواہی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کو فیل ہوتا ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کہ دے آر گیٹنگ اسٹرانگر. پرابلم آ رہی ہے، ڈپریشن بھی آ رہا ہے، انگزائٹی بھی آ رہی ہے، فوبیاز بھی آ رہے ہیں. فوبیاز تو ویسے ختم ہونے لگ جاتے ہیں، فوبیاز تک تو آئی ایم ویری کلیئر. کچھ بہت ویکر کنڈیشنز میں آپ کے ساتھ تھوڑے بہت، جیسے مری ہوئی لاشیں تھوڑی سی گھسٹ رہی ہیں ہلکی ہلکی زندگی میں، آپ کو دے کینٹ بادر یو. اور وہ ایک تو ان کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ ان کا جو ہیلنگ کا جو ٹائم ہے نا وہ انسٹنٹ ہوتا جا تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. بات بات پہ گھبرانے والے نہیں ہوتے، مضبوط. ابھی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بات یہ آتی ہے کہ خود پسندی والی باتیں نکل آتی ہیں، مثالیں لگانی پڑ جاتی ہیں. اور جب مثالیں لگتی ہیں تو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ایک تمہید باندھی اور پھر اپنی مثال لگا دی. حالانکہ اسپونٹینیس ہوتی ہیں چیزیں، کچھ آ جاتی ہیں تو ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو ڈھارس آئے، دلوں کو پتہ چلے کہ گھبرانے والی بات کوئی نہیں، ہم اکیلے نہیں اندھیروں میں بھٹک رہے. تسلی بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑا نہیں کرتا اپنے بندوں کو. تو بہرحال اب جو لوگ کرتے ہیں تسبیح، ان کو پتہ ہوگا کہ جب یہ برے وقت آتے ہیں نا تو ان کا جو رسپانس ہوتا ہے نا، جو ریفلکس ہوتا ہے، جس کی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو اسپونٹینیس ہے، انسٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ ہماری نیچر کا ہوتا ہے، وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ آتا مزاج کے اندر سے ہی ہے. گھبراہٹ آ جائے گی، تھوڑا سا آ جائے گا، لیکن پینک نہیں اللہ ہونے دیتا. اور کچھ چیزوں پہ ہو جاتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں، ان پہ تو ہونا بنتا ہے نا. وہ اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن برے وقت چل گئے، کوئی حادثات آ گئے، معاملات خراب ہو گئے، تو تھوڑا سا زمین کے نیچے جو پاؤں کے نیچے جو زمین ہے نا وہ ٹھیک ہی رہتی ہے، تو سروائیو اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اور جب چوٹ پڑتی ہے تو ریکوری بہت جلدی کر جاتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں تسبیح، جو لوگ اللہ کو بڑی دیر سے اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور چل رہے ہیں، وہ میری بات کی گواہی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے کہ ان کے اوپر یہ قرض ہے. اس کو اتار کے تو آپ جائیں گے نا جب یہاں تک آئے ہوئے ہیں تو.
تو بات یہ ہے کہ انسان، میرے استاد نے کہا تھا کہ انسان جس خیال کے زیر اثر ہوگا نا اسی کو رسپونڈ کرے گا. تو یہ ساری ایکسپلینیشن میں آپ کو وہی کر رہا ہوں کہ جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کا رسپانس ہے. اگر دیکھیں نا آپ کی تصویر چل رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں یا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو خوف کے ٹائم رسپانس کر دے گی آیت الکرسی، بجائے یہ کہ آپ کا سانس تیز سے چلنا شروع ہو جائے اور آپ امی امی ابو ابو اس طرح کی باتیں، میرا کیا بنے گا ہائے اس طرح کی باتیں ہائے ہائے شروع ہو جائے، آپ کے منہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل آئے گا، آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل آئے گا. ماشاء اللہ نکلتا نہیں ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ کیوں کہتے ہیں؟ رسپانس آتا ہے، بتایا ہوا ہے، نظر لگ جائے گی. تو نہ کہا کرو ایسے ماشاء اللہ کہا کرو. انشاء اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بتایا ہوا سورہ کہف میں، بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز نہ کہنا کل یہ کام کر دوں گا مگر انشاءاللہ جو تیرا رب چاہے. تو کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو رسپونڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام مبارک سے، اپنے فیوچر کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو لوگ تسبیحات مختلف کرتے ہیں، یہ ان تسبیحات کا ایک فائدہ ہے. اکثر کمنٹ آ جاتے ہیں نا کہ وہ جی ایک لا الہ کی کیوں نہیں کر لیتے، درود پاک کیوں نہیں؟ بھائی کر لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو ڈفرینٹ رسپانسز کی بات کرتا ہوں. اب مجھے تو 100 تسبیح چاہیے، میں تو پتہ نہیں میرے اندر کتنے کمپلیکسز ہیں اور کتنے مجھے رسپانسز کی ضرورت ہے. میں نے اپنے سیکس کو رسپانس کرنا ہے، اپنے گریڈ کو رسپانس کرنا ہے، اپنے جو ہے انوی کو رسپانس کرنا ہے، میں نے اپنے اندر کے سسپینس کو بھی رسپانس کرنا ہے، میں نے اپنے اندر کے فیئرس کو، فوبیا کو، ہر چیز کو رسپونڈ کرنا ہے. تو میں تو اپنے مائنڈ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کا علاج یہ نکالا ہوا ہے کہ مختلف اللہ تعالیٰ کے جو اسماء المبارک ہیں، آیات مبارک ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھا کریں. کون ہے کم بخت ہے جو کہتا ہے کہ نہیں پڑھتا، کفایت کرتا ہے. اس کے ساتھ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور لوٹیں، لوٹنے والے کو کمی ہے کسی کی چیز کی؟ اللہ کی رحمت پڑھی ہے، لوٹو. ایک اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ جس نے درود پاک پڑھنا ہے جو کہتا ہے جی صرف یہی کافی ہے، جو کہتا ہے جی افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تو کر دیں بے حساب. پھر پوچھتے کیوں ہیں؟ پھر نہ رکھا کریں. وہ ابھی ایک بات کرنے لگا تھا طوالت کے ذریعے سر، میں نے اس کو، یہ پرسنل پریفرنس ہوتے ہیں، آپ کی اپنی ذات کی بیوٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے کس رنگ میں ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے، ہر بندے کا اپنا کرینہ اور سلیقہ ہے. تو اس پہ تھوڑا سا غور کر لیجیے گا. جتنا غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نوٹس کھلتی چلی جائیں گی. تو بہرحال ابھی وہ بات پہلے بھی میں آپ سے کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو مثالیں بہت سمجھ میں آتی ہیں. اور 2 مثالیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ تھی کہ یہ کوئی آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اور اس مثال کو جب بیان کروں گا تو آپ کا اس کا جو رزلٹ بتاؤں گا نا آپ کو کہ کس لیے بیان کیا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ میں اپنے، میرا کوئی کارگو آیا کوریئر کمپنی سے نا، کہیں سے، نام نہیں میں لوں گا. تو وہ کارگو جب آیا ہے تو میں لینے کے لیے گیا. تو وہ لینے کے لیے ایسے گیا کہ 2-3 بار ان کو فون بھی کیا تو وہ ڈیلیور کرنے کے لیے گھر نہیں آ رہے تھے. 2-3 دن کے بعد میں تنگ آ گیا، مجھے ضروری چاہیے تھی. میں نے گھر آ کے پوچھا، دیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آیا. میں نے پھر فون کیا، انہوں نے کہا صبح دے جائیں گے. صبح پوچھا، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آیا. دوپہر کو فون کیا، شام کو اب آ رہے ہیں، گھنٹے تک آ رہے ہیں. تھوڑا لیزی ہو گیا بندہ. تو میں شام کو 6-7 بجے میں نے فون کیا اور میں نے کہا جی آپ نے مجھے کہا تھا فلاں وقت کہ میں آ رہا ہوں 2 گھنٹے پہلے فار ایگزامپل، آپ آئے نہیں. انہوں نے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آ کے لے جائیں آپ. اب میرا ریفلکس آ گیا اور میں تپ گیا اور میں چلا گیا. اور جب میں چلا گیا تو جب وہاں گیا ہوں تو وہ تھوڑا سا مزاج ہوتے ہیں نا لوگوں کے، غلطی تو نہیں کہتے، مزاج ہوتے ہیں. تو وہ صاحب نے پیکٹ اٹھا کے کاؤنٹر پہ آگے دھر دیا. انہوں نے کہا یہ لیں. میں نے کہا یار کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہوم ڈلیوری ہوتی ہے. چلو نہیں کی، لیکن یہ کیا ہے 2 دن سے مجھے کھپا رہے ہیں. تو ان صاحب نے آگے بڑا برجستہ قسم کا کوئی ایسا جواب دے دیا جو لگ گیا، گولی نشانے پہ لگ گئی، ٹھکانے پہ لگ گئی. میں بھی تھوڑا شروع ہو گیا. کوتاہی تو ہوتی ہے، غلطی تو ہوتی ہے، جتنا بھی ہم کہیں کہ نیچر تو چینج نہیں ہوتی، جذباتی آدمی ہوں. تو میں بھی اس کو شروع ہو گیا اور میں نے تھوڑی تلخی کی، اس نے اس سے 2 بڑھ کے اور کی اور میں نے بھی کی. تو تھوڑی بےہودگی پہ تو میں نہیں اترا، نہ وہ اترا، لیکن ہمارے اندر تلخ کلامی بہت زیادہ شروع ہو گئی. اور یہاں تک شروع ہو گئی، اس نے کہا کہ میری دکان سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا. میں نے اسے کہا تو کر لے. اب چیلنج ہو گیا تو وہ نیچرل جو تھا آ گیا باہر، جو میرا ریئیکشن آنا تھا. میں نے کہا کر لے طبیعت صاحب. اس نے کہا بھی کرتا ہوں. میں نے کہا اگر تو میری کرے گا تو میں کیا لوارث ہوں؟ تھی تو بےہودگی، بے وقوفی تھی. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی بعض دفعہ اپنی نادانی میں، اکثر اوقات اپنی نادانی میں پھنستا ہے نا، تو کوئی بےہودگی کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ایسی کر بیٹھتا ہے کہ مصیبت کو اپنے گلے بھی ڈال لیتا ہے.
تو اللہ پھر بچاتا کیسے, اللہ دوستی کیسے نبھاتا ہے. تو ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ میں کون سا لوارث ہوں, اسی شہر کا ہوں, تو تجھے میں زیادتی تو نہیں اپنے اوپر کرنے دوں گا. ایک تو نے میرا سامان ڈلیور نہیں کیا, پروفیشنل نیگلیجنسی کرتا ہے, اور اوپر سے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو, مجھے تم ایسی ایسی باتیں سناتے ہو کہ میں نے کسی کو تو نہیں کہنے دیا, میں نے تمہیں تو کہا ہے, تو کہہ رہا ہے مجھے تو اس کے جواب میں اگر میرے منہ سے بھی تو نکل گیا تو پھر برداشت کر لے یا مجھے نہ کہے, تو انا تو ہرٹ ہو گئی نا. تو اس نے کہا کہ کون آئے گا تمہارے پیچھے, میں نے کہا آنے والے آ جائیں گے. اس نے کہا میں بھی بلا لیتا ہوں, میں نے کہا بلا لے. اب اس اللہ کے بندے کی آپ حالت دیکھیں, اس نے اٹھایا فون اور اس نے ایک ایسے بندے کو فون کیا جس کو میں جانتا تھا. ہی واز, اس کی شہرت اچھی نہیں تھی, تھوڑا گینگ والی, تھوڑا سا اور طرح کا آدمی تھا. اور مجھے اندازہ ہوا, اس نے کہا جی جلدی پہنچو لڑائی ہو گئی ہے. میں کھڑا ہوا تھا کاؤنٹر پہ اور مجھے ایسے لگا کہ اس نے بندے بلا لیے. وہ چھوٹا شہر ہے, 2 منٹ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے بھی اب فوری طور پہ اب جب خراب جو اب کام کر جو لیا تو غلطی تو اپنی تھی, خاموش رہتا, برداشت کرتا, نہیں عقل آئی, کر گیا. تو میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا اپنی کیا کہتے ہیں, اب سیفٹی تو کرنی تھی کچھ نہ کچھ. تو میں نے اپنے جو ریلیٹیوز تھے ان میں سے کسی کو فون کر دیا, کوئی تھوڑے طاقت والے آدمی کو. تو انہوں نے کہا میری بات کراؤ. میں نے بات کروائی تو وہ ان کے جاننے والے نکلے, سارے سب لوگ ہی جانتے تھے اس کو. تو انہوں نے کہا جی سوری مجھے نہیں پتا تھا, یہ آپ کے فلاں لگتے ہیں. تو نہیں کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا کہ تم نے بندے بلائے ہیں. اس نے کہا نہیں میں ہینڈل کر لوں گا, کوئی بات نہیں, آئی ایم سوری. اور میں ان سے بھی سوری کرتا ہوں. وہ بات 1 منٹ میں ختم ہو گئی اور وہ فون بند ہوا. اور میں ابھی نکلنے ہی لگا ہوں تو 20-25 آدمی بائکس پہ سوار ہیں, بائسکلز بھی تھیں 2-3 کے پاس جہاں تک میں یاد پڑتا, اور کچھ دوڑتے ہوئے واللہ بھاگے چلے. اور وہ سمجھے پتہ نہیں کتنی بندوں سے اس کی لڑائی ہو گئی. وہ ایک اٹھا کے بس اپنے سورس کو یوز کر لیا نا اس نے, اور سورس لڑاکا تھا. تو وہ ایسے آئے ہیں میرے اوپر جیسے کوئی بلا نازل ہوتی ہے. اور میں ابھی اس کی دکان سے میرا ایک پاؤں میں باہر نکلا ہی ہوں, ابھی بالکل کھڑا ہوں, اور وہ مٹی اڑتی ہوئی اور وہ بھاگے چلے آ رہے ہیں میری طرف, اور وہ غضب سے بھرے ہوئے. اور میں تھا دکان میں اور وہ تھا, تو دے ور ویری شیور کہ ہی از دا مین. اور وہ آئے, اور وہ جو بندہ جس سے میری تھوڑی تلخ کلامی ہوئی تھی, وہ کاؤنٹر اس نے پھلانگا اور وہ بھاگا اور میرے آگے آ کے کھڑا ہوا, اور اس نے ہاتھوں کو ایسے کیا اور اس نے کہا کہ نہیں 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 نہیں, اپنا بندہ ہے. تو جو ٹپیکل ہمارا پنجاب کا کلچر ہے. اتنی دیر میں آپ یقین کیجیے گا کہ 2-4 ہاتھ میری طرف بڑے بھی ہیں ایسے, اور ان کی سانسیں اور وہ جو بھی معاملہ تھا. اور میں کھڑا رہا, تو میں کھڑا تو رہا, اور اس کے بعد وہ سارا کچھ ہو گیا. تو بہرحال پھر میں نے چھوٹی سی ایک تقریر بھی وہاں پہ کر دی. جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو ان کے چہرے بدل گئے ایک لمحے میں. تو پھر میں نے انہیں کہا, جب سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اور جفیاں شفیاں پڑ گئی, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے تو مجھے مار دیا تھا آج, اور اگر میری واقفیت نہ نکلتی تو آپ لوگ تو مجھے آج لے گئے تھے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ واقفیت جہاں پر تھی بجایا تو وہاں سے گیا ہے. تو وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی, اور میں اتنا کیا کہ وہاں سے میں نکلا اور اپنے گھر آیا. تو اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے, اس بات میں رکھا پتہ کیا ہے کہ ایک دعا ہے, مسنون دعا, وہ میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں تقریباً 7 سال سے, صبح شام 7 بار. جب اٹھتا ہوں تو وہ پڑھتا ہوں, اور رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہوں. اور اس میں الفاظ ہیں دعا کے کہ قہر الرجال سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, اس بات سے کہ لوگ میرے اوپر چڑھ جائیں, میرے اوپر چڑھائی کر دیں, لڑائی جھگڑے سے, دبا لیے جانے سے, ظلم کیے جانے سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو مجھے پتا تھا کہ وہ دعا میرے آگے آ کے کھڑی ہو گئی, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کر لی, اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی. حالانکہ سراسر بیوقوفی میری تھی, سراسر غلطی میری تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بس صبر نہیں ہوا. اور اللہ نے بعض اوقات انسان کو اپنے نشان دکھانے ہوتے ہیں, تو وہ ایک واقعہ رونما ہو جایا کرتا ہے تاکہ آدمی کی عقل کا ایک درجہ اور کھولا جائے اور اس کے اندر کشائش دی جائے. تو اس کے لیے دباؤ سے اس کو گزارا جاتا ہے. اور تو بات اصل میں کرنے والی پتہ کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا مدد کا معاملہ. اب آگے دل کی مضبوطی کی بات. تو تسبیح کرتے چلے آ رہے ہیں, شروع سے کرتے چلے 7-8 سال تو الحمدللہ ہو ہی گئے. تو اصل بات جو دیکھنے والی یہ ہے کہ میں اندر سے سینسٹیو آدمی ہوں بہت زیادہ.
اور میرے اندر دلیری نام کی کوئی چیز نہیں تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور مجھے 5-6 سال پہلے احساس ہوا کہ بہادری میرے اندر نہیں آئی، نیچر میری بزدل کی ہی ہے. میں کافی حد تک کمپرومائز کرنے والا اور لیے دے رہنے والا آدمی کو لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا. اور میرے بارے میں فیملیز میں سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ آپس میں گھر میں تو کوئی چلو تلخلا میں تو لڑائی نہیں ہوتی، لیکن باہر یہ لڑنے جھگڑنے والا آدمی نہیں ہے. لیکن اور اس کا مطلب یہی تھا کہ یا میں بھاگتا اور یا میں کچھ کرتا اور کوئی نہ کوئی تو رسپانس میرے اندر آتا. بٹ آئی واز اسٹینڈنگ فرملی. اور میرے ہارٹ کے اندر کوئی رپل نہیں تھا تشویش کا. اور عین اس وقت جب لوگ میری طرف لپکتے ہی چلے آ رہے تھے اور ان کے اور میرے درمیان میں لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور میرا مائنڈ خوف کے مارے دبک گیا تھا، سائلنس ہو گیا تھا، رسپونڈ کرنا بند کر گیا تھا. میرے دل میں تسبیح چلتی تھی اور میرے دل میں کوئی ارتعاش کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ اتنا عجیب تھا کہ میں ڈرنا چاہ رہا تھا، میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا. میرے لیے وہ موت کا ایک وقت تھا. وہ کیا موت نہ بھی آتی تھی ہڈیاں تو ٹوٹ ہی جانی تھی نا. کبھی اتنے بندے تھے اور میری جتنی صحت آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اوپر ہٹے کٹے سارے بندے، اور میں نام نہیں لیتا اس معاملات کا. تو کچھ بھی نہیں ہوا اور کھڑا رہا. اور ایسے کھڑا رہا جیسے اندر کوئی خوف کھال کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، کچھ ہوا ہی نہیں. تو ایسے معاملات ہونے شروع ہوتے ہیں جن سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر مضبوطی آ رہی ہے. یہ ویسے کا ویسے ہی رہ گیا ہے، لیکن یہ پار میں آ گیا ہے، یہ ہولڈ کرنے لگ گیا ہے. اس نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا معاملات کو، یہ ہینڈل کرنے لگ گیا چیزوں کو. اور آپ کو یہ نظر آتا ہے. یہ میں سمجھا نہیں سکتا، یہ کتابوں میں نہیں آپ کو سمجھایا جا سکتا. اس کو آپ ایکسپیرینس کریں گے نا جب، تو یہ جو آج میں نے منہ سے بولا ہے تب وہ ایکسپیرینس اس نالج کو اسٹرینتھیفائی کرے گا. اور جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ان کی گواہی کی میں نے درخواست کر لی ہے، آ جائیں گے. تو اب ایک میں مثال اور بھی دینا شروع کر، لیکن وہ لمبا ہو جائے گا. تو اب میں خیر تسبیح کے ساتھ ساتھ میں جن مسنون دعاؤں کی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، تو کچھ میں دو تین مسنون دعائیں آپ کو بتاتا ہوں جو کام آئیں گی آپ کے. اور حسن المسلم ہے کتاب یا حسن حسین ہے، اس کا نام نہیں مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہوا، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کریکٹ کرتا ہوں، ختم ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے. تو وہاں سے لے لیا کریں. احادیث سے ملتی ہیں دعائیں، بہت ملتی ہیں، بخاری، ابو داؤد، نسائی ہے، مشکات شریف ہے، دیکھ لیا کریں، مل جاتی ہیں دعائیں. تو ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں. جیسے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. سمپل، کتنی بڑی چیز ہے. باقی تو چھوڑیے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس سے، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے. ایک چیز میں نے نہیں بیچ میں ترجمہ کیا آپ کو، وہ ہے جنون. میں تیری پناہ مانگتا ہوں جنون سے. آل آف دی obsessions. میں تجھ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں. میری ذات کے اندر جتنے بھی obsessions ہیں، اور ہیومن بینگ از obsessed. کتنی چھوٹی اور کتنی بڑی دعا ہے. اور ابو داؤد سے لی تھی یا شاید نسائی سے لی تھی، ابھی تو یاد نہیں ہے، لیکن جو ریفرنس یہاں پہ اب لکھا گیا ہے مجھے دیو مشکات کا ہے، 2499 کا ہے. اور مے بی لفظ تھوڑے سے دعاؤں میں چینج ہو جایا کرتے ہیں، یعنی کہ کسی میں تھوڑے سے آگے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، کسی میں کچھ لکھے ہوتے ہیں. تو دعا بہرحال ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، کہیں سے بھی لے لیں، سند اچھی ہونی چاہیے تو اس کو شروع کر لیں آپ. اور پھر ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانی سے، غم سے، عاجز ہو جانے سے، اور کاہلی سے، بزدلی سے، اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر دباؤ سے. اور اس کا میں ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، اپنی بزدلی کا اور لوگوں کے اپنے اوپر دباؤ کا. تو یہ دعا بھی چل رہی ہے، تو آپ بھی اس کو چلا لیں، ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے مجھے پڑتی ہے. اور ابھی یہ دباؤ وغیرہ کی ساری جو بات ہوئی تھی، یہ اس طرح ہارٹ کے اوپر کام کرتی ہے یہ دعا. اگر یا سلامو بھی ساتھ میں 300 بار، 200-300 بار اس کو پڑھ لیا کریں. اور یہ بھی میرا خیال ہے بخاری کی کتاب ہے، ایک سیکنڈ، کتاب الدعوات کے اندر دعاؤں کی جو کتاب باب ہے، کتاب جو ہے اس میں 6363 ہے. اس میں یہ دعا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے اس میں ضلع الدینی اور غلبۃ الرجال ہے. اور جو میں پڑھتا ہوں یہ پھر شاید ابو داؤد کی ہوگی یا نسائی کی ہوگی.
اور اس میں وغلبۃ الدین و قہر الرجال ہے، اور ایک ہی بات ہے، اور الفاظ ایک ہی طرف کو ریفر ہو رہے ہیں، قہر بھی ہے اور غلبہ بھی ہے۔ غلبہ بھی لوگوں کا اپنے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، اور قہر بھی جو ہے وہ غصے کو لوگوں کے جب دیوانے ہو کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، تو وہ ایک ہی طرح کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور دعا ہے، وہ بھی مجھے بہت پسند ہے، اور وہ کتاب الاستاذہ ہے نسائی کی، سنن نسائی کی، اس کی 5535 ہے، اللہم انی اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت و اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا و اعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، دب جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اونچائی سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ڈوب جانے اور جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے بہکا دے، میری عقل کو زائل کر دے، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری موت تیرے راستے میں بھاگتے ہوئے، پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہوئے آئے، مدبرن کا لفظ ہے، پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہوئے آئے، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موذی جانور، سانپ سے، بچھو سے، اس کے ڈس لینے سے میری موت ہو جائے۔ فوبیاز بھی آ گئے، ایکسیڈنٹس بھی آ گئے، سارا کچھ ہی آ گیا، جہاد بھی کتنی کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس کو لاگو کریں اپنی زندگی میں، اور یاد کرنے کا بھی میں آپ کو ایک عجیب طریقہ بتا دوں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ رٹا لگا کے یاد کریں، کر لیں، اچھی بات ہے، ریپیٹ کر کے بار بار ذرا جلدی یاد ہوتا ہے، میں نہیں ایسا یاد کرتا۔ میں نے جب کسی دعا کو داخل کرنا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، جب کسی دعا نے میری زندگی میں داخل ہونا ہوتا ہے، میری کیا مجال ہے، دعا آتی ہے، آدمی دعا کو تھوڑی لے کے آتا ہے، تو جب کسی اللہ نے کسی دعا کو میری زندگی میں داخل کرنا ہوتا ہے تو جب وہ مجھ تک آ جاتی ہے اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے آئی ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، پکچر کی شیپ میں یا ٹیکسٹ فارم میں آراب کے ساتھ۔ اور میں نے چونکہ صبح اور شام کے کناروں پہ پڑھی جاتی ہیں دعائیں، دن میں بھی پڑھ لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کچھ نمازوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ، آپ کے ٹائم کی اویلیبلٹی پہ۔ میں نے تو سب سے زیادہ جو مارجنز اچھے دیکھے ہیں وہ یہی ہیں کہ اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلے بیسٹ ٹائمز ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ایسی دعائیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے، آئیڈیل ٹائمز ہیں، کبھی کچھ چلتے پھرتے بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، بھول گئی تھوڑا اس کی، اے اللہ اس شہر میں میرا اترنا میرے لیے مبارک کر دے، وہ پھر کسی سٹی میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو چلتے پھرتے آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی دعائیں ہیں۔ تو میں تو بھی اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو صبح شام جو ہے وہ آپ جاری کر لیں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو یہ دعائیں دے دے۔ اور میں موبائل پہ رکھ لیتا ہوں، اور جب میں نے لیٹنا ہے رات کو تو میں نے سب سے آخر میں نے موبائل کھولنا ہے، اور اس موبائل میں میں نے دعا کو پڑھ دینا ہے، اور 7 بار دیکھ کے پڑھ لینا، میں نہیں پرواہ کرتا مجھے یاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو خود بخود ہی پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی 15-20 دن، ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ ریپیٹیشن کے سائیکل میں آ کے اس کی فوٹو میموری جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے مائنڈ کے، اور مائنڈ اس کو لے لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا جو پیٹرن ہے پریئرس کا، اس میں اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے، اس کا نمبر وہاں پہ لگ جاتا ہے، پھر اسپونٹینیس ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا۔ تو اس طریقے سے آپ ہر روز 2-2 3-3 4-4 دعائیں جو ہے وہ آپ جو بھی آپ کو اچھی لگیں، جس بھی طریقے سے آپ کر لیں، وہ آپ کی داخل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر میں آپ کو ایک آخر میں ایک چیز بتاتا چلوں، ہم لوگ اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ تو تکلیف جو ہوتی ہے نا جی، صدمہ جو ہوتا ہے، اور دکھ جو ہوتا ہے، ٹراما جسے کہتے ہیں، درد جو ہوتا ہے، روگ جو ہوتا ہے، دکھا جس کو کہتے ہیں، اس کا انسان سے ایک رشتہ اور بھی ہوتا ہے۔ وہ رشتہ ہوتا ہے تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے، اور عطائے ربی کا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو اللہ، میں نے کتاب میں بھی اس پہ لکھی، اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف سے سکھاتا ہے۔ ایک ویڈیو میں پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کا انسان کو جو سکھانے کا طریقہ کار ہے، جو اللہ کا نظام تعلیم ہے، جو موڈ آف ایجوکیشن ہے، وہ تکلیف ہے، وہ دباؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ سٹریسرز کے ذریعے سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سامنے تو آنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بولنا بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایونٹس ٹریگر کرتا ہے، لوگ ٹریگر کرتا ہے، بیماریاں ٹریگر کرتا ہے، اور ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس پہ تھوڑا دباؤ ڈالو تاکہ اس کے ذہن کی گرہیں کھلیں۔ اور آدمی کی تو یہ نیچر ہے کہ تکلیف میں بروئے کار آتا ہے، بدترین حالات میں بہترین حکمت عملی انسان اختیار کیا کرتا ہے، اس کی بہترین صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بدترین حالات میں ہی دریافت ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی فلسفے والی بات ہی نہیں ہے۔
تو اگر میں یہ کہوں کہ ڈیوائن موڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ پین ہے، تو وہ بالکل ایک لاجیکل اور ریشنل چیز ہے. سینلی میں بات کر رہا ہوں. جیسے عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ 9 ماہ آپ دیکھیں اس کو تکلیف سے گزارتا ہے، اس کو مختلف طرح کی پینز دیتا ہے. جو اور مائیں ہیں ان کو میری بات پتہ ہوگی. عام طور پہ بندوں کو نہیں یہ بات اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں پتہ ہوتی. ڈفرینٹ کائنڈ کی پینز وزٹ کرتی ہیں عورت کو، بہت طرح کی ہیں. میں نے اس برتھ کے جب سسٹم پورے پروسیجر کو اسٹڈی کیا تھا تو میں تو اٹھ کے سجدے کرتا تھا، کہتا تھا یا اللہ تو نے کتنا یہ حکمت کے ساتھ اور کتنا کمپلیکس میٹرکس بنایا ہے کہ تو انسان کی نفسیات کا ڈیزائنر ہے. تو اس کی نفسیات میں ہی اس کو لے کے آتا ہے آگے، اور تو ہی اس کے ساتھ چلتا ہے، اور تو ہی اس کو سکھاتا ہے، تو ہی اس کو پڑھاتا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہ پھر اتنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ ڈلیوری پینس تک بات جاتی ہے، اور اتنی پینس تک یہ بات چلی جاتی ہے کہ عورت مینٹلی پریپیئر ہو جاتی ہے، آمادہ ہو جاتی ہے کہ اب میں نے ڈلیور کرنا ہی کرنا ہے. ایک 9 ماہ کی پین کی انویسٹمنٹ چھوٹی ہے، ایک خالی پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آدمی ضائع ہوتی جانے دیتا، ایک کریئر کی انویسٹمنٹ نہیں ضائع کر سکتا. ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے 9 مہینے تکلیف برداشت کی ہے اور وہ کہہ کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتی؟ وہ کرے گی. آپ ہیومن سائیکالوجی کو اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب جن لوگوں کو ڈپریشن ہوا ہے نا، جن لوگوں کو انگزائٹی ہوئی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں چلے ہیں، وہ 5 6 سال 10 سال کے بعد کہتے ہیں اب واپس کیا جانا، اب تو آگے جائیں گے، اب تو انویسٹمنٹ ہو گئی، اب تو اتنی پین اٹھا لی، اب آگے جائیں گے. عورت پھر آخر کار بچے کو جنم دینے جیسی عظیم ترین تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اس کے صلے میں یہ تعلیم اور تربیت کا معاملہ بتا دیا، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ عطائے ربی، بچہ، ممتا، جنت، ماں، کیا کچھ نہیں ملتا پھر اس سے. اولاد، مطلب کتنی آپ دیکھیں کہ اس 9 مہینے کی تکلیف کے پیچھے پھر بلیسنگز کتنی آتی ہیں، اور ایسے آتی ہیں جیسے بلیسنگز ویٹنگ لائن میں کھڑی ہوئی تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ پینز جائیں گی تو پھر ہم آئیں گے. اب وہ رومی یاد آ گیا کہ رومی نے کہا تھا کہ پینز جو ہوتی ہیں وہ تو میسنجرز ہوتے ہیں، اور جب یہ آ کے کچھ بتاتے ہیں، پیغام دینے والے ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں سنا کرو، یہ آپ کو بتانے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو یہ تو خوشخبریاں ہوتی ہیں. درد اور روگ تو خوشخبری ہوتے ہیں، ناگوار تو ہوتے ہیں انسان کو، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، وہ دوسرے کے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب آپ کو اس کی ریزن بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ممتا کے پیچھے ہیل آف پین ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ڈلیوری ہے، اس کو میں نے ڈلیور کیا ہے، یہ میرے وجود میں سے نکلا ہے. تو اس لیے وہ سیکریفائس بھی کرتی ہے، وہ ٹائم بھی دیتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے. ماں کی ممتا پہ کیا بات کریں گے. تو اتنے جو عظیم جذبہ ہے، اس کے پس پردہ شدید تکلیف اور دباؤ ہوتا ہے. اور خالی عطا یہ نہیں ہوتی کہ اولاد دے دی، ماں بنا دیا، یہ دے دی، عظمت بھی عطا ہوتی ہے، جذبات بھی عطا کیے جاتے ہیں. پورے کو پورے سٹرکچر میں ہی بلیسنگ آتی ہے. جب اللہ بلیس کرنا شروع کرتا ہے نا، تو ریاض الجلال والاکرام، تو وہ اکرام پہ تو مجھے وجد آ جاتا ہے. اکرام تو جب بادشاہ کیا کرتے ہیں نا، تو وہ تو ایسے ہے جب کوئی گویا بیٹھا ہے گانے کے لیے، یا کسی نے بہت بڑا اچھا کام کیا اور بادشاہ بے اختیار خوش ہوتے ہیں، تو اپنے گلے سے ہار اتار کے پھینکا کرتے تھے موتیوں کے، اور اشرفیاں لٹایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سلطان السلاطین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کی وہ تکالیف کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے صدمات کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کا صبر دیکھ رہا ہے، اور آپ کا توکل دیکھ رہا ہے، اور آپ کا تقوی دیکھ رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے جذبات کو دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے. ہی از واچنگ ایوری تھنگ. تو جب پھر وہ عطا کرتا ہے نا، پھر تو وہ جب اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے، تو پھر باہر کیا اندر کیا، پھر یو آر بلیسڈ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. پھر نہیں رکتا، پھر چل گیا سو چل گیا. پھر تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا انتظار کرنا چاہیے. اور بات وہی ہے نا کہ اللہ نے جب دینے کا ارادہ کرنا ہے نا، اس صفحے سے میں نکلوں تو میں کچھ کروں، ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آخری ہے. تو اللہ جب کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو پہلے اس کے نفس میں ایکسپینشن کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں سمجھیے کہ جب جو میں نے آپ کو اوپر ایگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینے کا ارادہ، ماں کو اس نے بچہ دینے کا ارادہ کیا، تو اس کے پیٹ میں پہلے وہ ایکسپینشن کریٹ کرے گا.
حالانکہ اتنا سا تو بچہ ہے، وہاں سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائے گا، اس کی سٹیجز ہیں، اور اس سٹیجز کے ساتھ ساتھ جو اس کی باڈی ہے عورت کی، وہ ایکسپینڈ ہونی شروع ہوگی. تو یہ دھیرے دھیرے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک نظر نہیں آ رہا ہوتا. 9 months کا پروسیجر ہے، تو ایک دن میں کبھی بھی نظر نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ گریجول پروسیس سے ایکسپینشن پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو ایکسپینشن کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو کچھ دے گا. تو جب بھی آپ کے اندر کوئی دباؤ آ رہا ہے، آپ کے اندر سٹریس آ رہا ہے، آپ کے اندر ڈپریشن آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ڈیمینشن سے آ رہا ہے، فرض کریں پیسے کا آ رہا ہے، غربت آ رہی ہے اور طویل آ رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی، تو انسان کا نفس جو ہے نا وہ بخل میں ہے، تنگی کے اندر ہے، نفس بخیل ہے. کوئی اپنا مال نہیں دینا چاہتا، کوئی اپنی جان نہیں دینا چاہتا، کوئی جیسے عورت اپنا بندہ شیئر نہیں، اپنا ہسبینڈ شیئر نہیں کرنا چاہتی، آدمی اپنا کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں جو ہیں وہ سیکریفائسز میں رکھی ہیں کہ اپنے مال کو دو، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو. انسان نہیں کرنا چاہتا نا، یہ ہماری نیچر جو ہے وہ اگنورینس ہے، وہ وائلنس کے اندر رکھی ہوئی ہے. ہم لوگ میرا کرنے کی کوشش، تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، تو بانٹ، تو اپنی نیچر کے اگینسٹ چلا جا. تو اسی طریقے سے جب ہمارے اندر غربت آ رہی ہوتی ہے، یا ہمارے اندر کوئی ایسا پرابلم آ رہا تھا جیسے ڈپریشن آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے اندر اس معاملے کی ایکسپینشن پیدا کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو کشائش دے، اچھی بات ہے، کیا جب اللہ امیر کر دے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے تنگی میں سے گزارے. اس کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کما سکے، اس کے اندر ہو سکتا ہے اسکل نہ ہو، ایجوکیشن نہ ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج اس قابل نہ ہو کہ اگر اس کو آج ہی پیسہ، اللہ تو دے سکتا ہے نا. اللہ سے تو ابھی دعا کریں، اللہ کے لیے پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی وسائل پہ آسمان سے نہ بھی پھینکے، تب بھی چشمے زدن میں اور یک لخت دینا، اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ایسے وسائل پیدا کرے گا، ایک لمحے کے اندر پیسہ آپ تک آ جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا مزاج اس کو کنٹین ہی نہیں کر سکتا. مثالیں نہیں ہم نے دیکھی، لاٹری نکلے اچانک 10-12 لاکھ کی 20 لاکھ کی لاٹری نکلے، پاگل ہو گیا، جوئے میں اڑا دیا، عورت میں اڑا دیا، شراب میں اڑا دیا، نشے میں اڑا دیا، فضولیات میں اڑا دیا، لغویات میں اڑا دیا، بےہودگیوں میں اڑا دیتا ہے آدمی. تو اللہ کیا کرتا ہے کہ ٹرینڈ کرتا ہے، پہلے تعلیم اور تربیت دیتا ہے، پہلے مزاج کے اندر اس کی خواہش کے موافق، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جائز خواہش آپ کے دل میں آئی اور اللہ کی مرضی کے بغیر آ گئی ہے. اللہ دینا چاہ رہا ہے تو خواہش آپ کو دی ہے، تو اب سٹرگل آپ سے کروا رہا ہے، تو آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے. تو جب ٹریننگ کرتا ہوا آپ کو آگے لے کے جائے گا، اس کے بعد جب بلیس کرے گا نا آپ کو، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ شکر گزاری کا ہوگا. آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ گریٹیٹیوڈ میں ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، بے شک میں اس قابل نہیں ہوں. اس وقت آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ تب جا کے دیا گیا جب وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی قابلیت تک پہنچ چکا ہے. یعنی اس کے اوپر تو اٹس اے کامن سینس کی بات ہے، اس پہ کیا زیادہ بات کریں. تو اگر آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں گے نا سچے دل کے ساتھ، جتنی بھی زندگی، کسی کی 15 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ آبزرو کریں گے اپنی پوری لائف کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بھی کامیابیاں، خوشیاں دی گئی ہیں نا، ان کے پیچھے طویل ناکامیاں، ریاضتیں اور آنسو اور رونے اور دباؤ اور ٹراماز اور سٹریس اور ڈپریشن اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اب وہ آپ کو عطا ہو گئی یہ چیز. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مزاج میں تربیت مقصود ہے. تو جب اس بات پہ ٹرسٹ آ گیا کہ اللہ میرا استاد ہے اور میں نے اللہ کو کہا ہے کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو اب اللہ اگر ٹھیک کر رہا ہے تو اب میں چیخیں کیوں مارتا ہوں؟ کبھی کبھی مار لیا کریں، لیکن صبر کے ساتھ چلا کریں. اور وہ ایک شعر لکھا تھا میں نے، شام سے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا بھول نہ جاؤں، جان نثار اختر کا شعر ہے آخر میں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. گلا جو ہے وہ اب ایک دن پورا چھلا رہے گا، جتنا بولا ہوں، پتہ نہیں کتنی ایپیسوڈز ہوں گی اس کی، کہ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، اور کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں حضور والا، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کسک لا زوال ہو. مصرے نہ آگے پیچھے ہو جائیں، مزہ نہ خراب ہو جائے محفل کا. تو وہ جو تھا پھر ذوق و شوق دیکھ میرے انتظار کا، تو علامہ صاحب کی وہ غزل ہے، نظم ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی تلاش
اپنی پہچان، اینگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلیجے سے لگا کے رکھنے والے درد ہوتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ یہ اللہ ہما شما بندے کو نہیں دیتا، فضول بندے کو نہیں اللہ دیتا، یہ اللہ بڑے کام کے بندوں کو دیتا ہے. وہ بندے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی اور ان کو انگزائٹیاں آ جاتی ہیں، اور میرے کچھ لوگ باتیں سنیں گے تو کہیں گے یہ اچھا اس بندے کو کیوں دے دی ہے بھائی. آپ کو نہیں پتہ کیوں دی ہے، کس کی دعا لگی ہے، اس کے نانے کی لگی ہے، اس کے دادے کی لگی ہے، اس کی ماں کی لگی ہے، کس کی لگی ہے، اس کے کسی بچے کی لگ گئی ہے، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے، بلیس کر دیا گیا ہے اس کو ڈرا دیا گیا ہے، اس کو بجھا دیا گیا تھا. اب بجھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب سیڈ ہو جائے گا، اب سوچے گا، اب غور کرے گا، آمادہ ہو جائے گا، تو طالب علم ہو جائے گا، سالک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو راہ سلوک پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.